रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो जिहाद के उसूल से मुताल्लिक़ है। इससे पहले हमने आपको जिहाद, उसके मायने, उसका मफ़हूम और उसकी अहमियत, इसके अलावा जिहाद के जो है वो मुख्तलिफ़ अक़साम के बारे में आपको बताया था। आज हम आपको जिहाद के उसूल बताते हैं। ठीक है, अपना बुक का पेज नंबर 24 खोल लीजिए। जी बच्चों, निकाल लिए सबने पेज नंबर 24। इस्लाम से पहले जंगों में हर किस्म का जुल्म व ज़्यादती जायज़ समझा जाता था। यानी इस्लाम से पहले जब जंगें होती थी तो आपको जैसे बताया ज़ाती गर्ज़ उसमें शामिल होती थी, ज़ाती दुश्मनी होती थी लोगों की, और उस वक्त जो है इस बात को जायज़ समझा जाता था कि हमारी जिससे लड़ाई है वो तो है ही हमारा दुश्मन, और इसमें जो भी लोग आएंगे बीच में शामिल होंगे वो सब जो है हमारी जो है उनसे दुश्मनी है। और वो हर किस्म के नाजायज़ कत्ल को जायज़ समझते थे। बच्चों पर जुल्म किया जाता था, औरतों तक को जो है वो कत्ल कर दिया जाता था, बूढ़ों और बुज़ुर्गों का ख़याल नहीं रखा जाता था। लेकिन इस्लाम चूँकि किसी पर जुल्म व ज़्यादती को पसंद नहीं करता, इसलिए हमारे मज़हब ने जिहाद के कुछ उसूल मुकर्रर कर दिए। ठीक है, अब वो उसूल क्या हैं? अगर इन उसूलों के तहत जंग होगी तो वो जिहाद या क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह कहलाएगा, क्योंकि हम जिहाद अल्लाह की राह में करते हैं और अल्लाह किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए अब आप देखें पहला उसूल क्या है। जंग से पहले अगर सुलह की सूरत निकलती हो तो जंग करने से बेहतर ये है कि सुलह की जाए। इसी तरह अगर जंग के दौरान भी दुश्मन सुलह पर आमादा हो जाए तो जंग रोक दी जाए। हमारा दीन जो है इंतहाई मजबूरी के हालात में, जब दुश्मन किसी सूरत में भी जो है हमारे दीन को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता, तो हम इंतहाई मजबूरी की हालत में जिहाद करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि दीन जो है हमारा जो दीन है वो अमन का मज़हब है, अमन का दीन है, और वो जंग व जदल को पसंद नहीं करता। इसलिए हुक्म दे दिया कि जब तुम जंग मैदान में भी पहुंच जाओ, जंग के मैदान में भी पहुंच जाओ तो जंग शुरू करने से पहले भी कोशिश करो कि दुश्मन सुलह के लिए आमादा हो जाए, और अगर सुलह की कोई सूरत ना निकले और जंग शुरू हो जाए तो जंग के दौरान भी अगर आप समझते हो कि कोई ऐसा मौका आ गया है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि जंग को रोका जा सके, जंग को ख़त्म किया जा सके और दुश्मन सुलह पर आमादा हो जाए, तो जंग के दौरान में भी जो है वो इस बात की इजाज़त दी गई, हिदायत की गई कि सुलह की कोशिश की जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका जंग से पहले और दरमियान में सुलह की कोशिश की जाए। ठीक है बच्चों, बेखबरी में दुश्मन पर हमला ना किया जाए, यानी कि दुश्मन को ख़बर नहीं है, दुश्मन सो रहा है या दुश्मन जो है वो गफलत में है, तो बग़ैर इत्तला के, बग़ैर ख़बर किए आप दुश्मन पर हमला ना करें। हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ना लड़ने वालों को कत्ल ना किया जाए। जो जंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो जंग में शामिल नहीं हैं, आपके मद्दे मुकाबिल नहीं हैं, आप उनको कत्ल ना करें। इसके साथ जंग के दौरान बच्चों, बूढ़ों और माजूरों को भी
قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم اس کو ایک پوائنٹ بنا سکتے ہیں، نہ لڑنے والوں، بچوں، بوڑھوں اور معذوروں کو قتل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہمارا دین اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ دشمن کو تکلیف دے کر نہ قتل کیا جائے، یعنی کہ آپ پر کہیں ایسا نہ ہو کوئی ذاتی دشمنی جو ہے وہ اس کا احساس غالب آ جائے اور آپ اس کو جو ہے انتہائی تکلیف دے کر قتل کریں۔ ہمارا مذہب اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے صرف دین کی خاطر ہی لڑیں، اپنی ذاتی دشمنی کو درمیان میں نہ لائیں۔ اس لیے دشمن کو تکلیف دے کر قتل نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، عبادت گاہوں کا احترام کیا جائے۔ جنگ کے دوران ہر قسم کی لوٹ مار سے اجتناب کیا جائے، یعنی کہ جو دشمن ہے ان کی عبادت گاہیں ہیں، ظاہر ہے جس طرح ہمارے لیے ہماری عبادت گاہیں قابل احترام ہیں، اسی طرح ان کی عبادت گاہیں بھی ان کے لیے قابل احترام ہیں۔ لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں اور جو ہے ان کو برباد نہ کریں، ان کو تباہ نہ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے جنگ کے دوران ہر قسم کی لوٹ مار سے اجتناب کریں۔ جس مقصد کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے وہ مقصد بس جب اگر دشمن وہ آپ کی بات مان جاتا ہے اور جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب آپ ان لوگوں کے علاقوں کو، ان کے گھروں کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ جب جنگ کی جاتی تھی اور کوئی جنگ جیت جاتا تھا تو جیتنے والے لوگ قوم جو ہوتی تھی وہ ہارنے والی قوم کو ہر طرح سے لوٹ مار کیا کرتی تھی۔ بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی جو ہے بے عزتی کی جاتی تھی، ان کو بھی بعض دفعہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح ہمارے دین نے اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی کہ آپ جو ہے وہاں کے لوگوں کو قتل کریں، وہاں لوٹ مار کریں، ان کو برباد کر دیں۔ ٹھیک ہے، لوٹ مار نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ فتح کیے ہوئے علاقوں کو تباہ نہ کیا جائے۔ دشمن کا کوئی آدمی پناہ مانگے تو اسے پناہ دی جائے۔ دشمن کا کوئی آدمی پناہ مانگے تو پناہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جنگ ختم ہونے کے بعد جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ قید کر لیے جاتے تھے انہیں انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو پھر اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو ہم میں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارا دین امن کا دین ہے، امن کا مذہب ہے، تو ہم اس بات کو کیسے ثابت کریں گے؟ یقیناً جو لوگ قیدی بن کر آ گئے ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں تاکہ جب وہ واپس اپنی قوم میں جائیں تو انہیں بتائیں کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف
ذاتی دشمنی کے لیے جنگ نہیں کرتے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرتے، جہاد کرتے، ٹھیک ہے؟ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ رہا ہے؟ کمانڈر کا حکم ہر حال میں مانا جائے اور اللہ پر توکل کیا جائے، فوج کی تعداد اور اسلحے پر فخر نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ جب آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ جنگ جیتنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس بہت اسلحہ ہے اور جو ہے بہت سامان ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے دشمنوں سے، تو ہم جو ہے وہ دشمن سے لازمی جیت جائیں گے۔ تو جنگ جو ہے وہ صرف اسلحے کی بنیاد پر اور تعداد زیادہ ہونے کی بنیاد پر نہیں جیتی جاتی۔ جنگ جو ہے وہ جذبے کے ساتھ جب لڑی جاتی ہے اور اللہ پر توکل کر کے لڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں لازمی طور پر آپ کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں، کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے اسلحے پر، اپنی تعداد پر جو ہے وہ غرور و فخر نہ کیا جائے، تکبر نہ کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اللہ پر توکل کیا جائے۔ ہر حال میں کمانڈر کا حکم مانا جائے۔ ٹھیک ہے؟ جہاد کے دوران ثابت قدمی دکھائی جائے اور مصائب کو نہایت صبر سے برداشت کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے، اور برداشت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ آگے آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ اور جہاد کے دوران دیگر عبادات کا بھی خیال رکھا جائے اور ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنایا جائے۔ دیگر عبادات میں آپ کی نماز شامل ہے، جو کہ آپ کو معلوم ہے کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو روزے کی عبادت کا خیال رکھا جائے، روزہ ضرور رکھا جائے، کیونکہ یہ عبادتیں بھی ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لڑا کرتے تھے تو شدید جنگ ہو رہی ہوتی تھی، اس دوران بھی مسلمان نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ نماز کے اوقات میں جنگ کو روک دیا جاتا تھا، اور اگر ایسا ممکن نہیں بھی ہوتا تو ایسا بھی ہوا کہ جنگ میں حصہ لینے والوں کے دو گروپ بنا دیے گئے، ایک گروپ جنگ کر رہا ہوتا تھا تو دوسرا گروپ جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہوتا تھا، اور پھر جب نماز ادا کرنے والا گروپ ہے وہ جا کر جنگ میں شریک ہوتا تھا، ان کی جگہ سنبھال لیتا تھا پہلے والے گروپ کی، اور پھر وہ دوسرا جو پہلا والا گروپ ہے وہ آ کر نماز ادا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو جہاد کے دوران دیگر عبادات کا بھی خیال رکھا جائے۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔
اور اس دوران اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیکچر. اب آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے تاکہ آج کا کلاس ورک کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. پہلا کوشچن ہے آپ کا 2 خالی جگہیں پر کریں. آپ نے آج کے ٹاپک میں سے 2 خالی جگہیں نکالنی ہیں خود اور انہیں فل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن ہے آپ کا 2 MCQs نکالیں اور انہیں حل کریں. تیسرا کوشچن ہے آپ کا 2 جملے درست کریں. یہ تھا آپ کا کلاس ورک. یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا. آپ نے کلاس ورک کر لیا بچوں؟ چلیے پھر آپ ہوم ورک لکھ لیجئے آج کا. آج کا ہوم ورک یقیناً لیندی ٹاپک تھا تو ایک ہی کوشچن بنے گا. آج کا سوال ہے جہاد یعنی قتال کے اصول لکھیے. ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ کا لانگ کوشچن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.